Assalamu alaikum and welcome back to the lecture series of Pakistan Studies. Today is the 16th lecture of this series, and in this lecture we'll be taking up the Cabinet Mission Plan 1946, Interim Government, the Third June Plan, Government of India Act 1947. These four topics are very vital because today we will be reaching 1947 when Pakistan got independence. So before going ahead, let me just give you a recap of the previous lecture. In previous lecture, we talked about the efforts of British government to bring about a constitutional formula in India, and those efforts, were from were Wavell Plan, and then the Shimla Conference, and then when Wavell Plan did not work out, the Shimla Conference failed, and elections were held in 1945-46, and Muslim League had given this agenda of separate nationalism or Muslim nationalism, and had demanded the creation of Pakistan. And जब elections हुए तो उस elections में जो है वो overwhelmingly जो है मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को जो है वो सपोर्ट मिला, और उस सपोर्ट के बाद जो है वो मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि अब वो पाकिस्तान हासिल करेगी. सो यहाँ से फिर हम टेकअप करेंगे वो तमाम प्रपोजल्स और वो तमाम फार्मूले जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने के लिए की गई थी, और इसी के साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग की एफर्ट्स जो उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए की. सो द फर्स्ट वन इज़ मूविंग अहेड इज़ द कैबिनेट मिशन प्लान. After the general elections, there was clear divide between Muslims and Hindus. As you can see, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि there was a clear divide because Muslim League had won the Muslim reserved seats, and Congress had won all the majority of the general seats. And Congress was in majority in many of the provinces. Muslim League formed the ministries in Sindh and Bengal, while Congress had formed ministries in CP, Bihar, Central Province, UP, United Provinces, and WFP, and Assam. So politically, you could see that there was a great gulf between both the political parties. Shimla Conference had failed to achieve its objectives. Therefore, it was then the British government that took the initiative to bring about a type of consensus among Muslim League and Congress. It was the dilemma of the British government that they wanted to give a workable constitution to to the Indian people or the Indian government, and they were stuck in a war. Well, the war had ended by then. The British had aimed. British had this thing in their mind, in its mind, that it will leave in India after the war, क्योंकि war के costs में, war का खर्चा, war की तकालीफ इतनी ज़्यादा थी कि वो जंग के बाद हिंदुस्तान को संभालना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो गया था. तो इस वजह से जो थी वो अब अंग्रेज़ ये सोच रही थी कि जंग के बाद कहीं ना किसी तरीके से हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए और हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए. लेकिन बाहर निकलने से पहले जो है वो हिंदुस्तान में एक वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन और एक ऐसा फार्मूला देना ज़रूरी था कि जिस पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मुत्तफिक हों और वो उसको एक साथ लेकर चलें. अब चूंकि शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान जो था वो फेल हो गया था, तो हिंदुस्तानियों की आपस की जो एक कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई थी. तो उसकी वजह से जो है वो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब जो है वो अपने तौर पे एक फार्मूला देगी ताकि उस फार्मूला को पूरा किया जा सके, और आहिस्ता जो है वो आहिस्ता जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए हिंदुस्तान के लोगों को. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट Lord Patrick Lawrence, who was the Secretary of State for India, Sir Stafford Cripps, the President of the Board of Trade, and A.V. Alexander, First Lord of the Admiralty. तो इन तीन लोगों को जो कैबिनेट के मेंबर्स थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का था, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड का था, और एक एडमिरल्टी का जो था फर्स्ट लॉर्ड था, इन तीनों को भेजा. और इस मिशन का मकसद क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन वर preparatory discussions within Indian states in order to secure the widest measures of agreement as to the method of framing constitution. कि यानी जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनेगा हिंदुस्तान के लिए, इसमें एक वाइडेस्ट स्केल पर, एक बड़े स्केल पर जो है वो हिंदुस्तानियों की सपोर्ट हासिल की जाए.
اور اوبیسلی وہ سپورٹ کہاں سے حاصل کرنی تھی؟ وہ سپورٹ کانگریس اور مسلم لیگ جو 2 بڑی جماعتیں تھیں ان سے حاصل کرنی تھی. اور اسی دوران جو تھا وہ سکھ جو تھے وہ بھی کافی ایک اہم حصہ جانے لگ گئے تھے. تو سکھ کی جو جماعت تھی اس کا بھی سپورٹ چاہیے تھا, دلتس کا بھی سپورٹ چاہیے تھا, اور باقی لوگوں کا چاہیے تھا. لیکن مینلی 2 بڑی جماعتیں تھیں, ایک مسلم لیگ, ایک کانگریس. دا سیکنڈ ون سیٹنگ اپ آف اے کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی, کہ ایک ایسا باڈی بنایا جائے جو آئین بنائے. اور کون سی باڈی بناتی ہے آئین؟ وہ بیسیکلی اسمبلی بناتی ہے. وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک قانون ساز اسمبلی بناتی ہے, جس کو انگریزی میں کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں. تو دوسرا مقصد کیبنٹ مشن کا یہ تھا کہ وہ ایک قانون ساز ادارہ بنا کر جائیں, تاکہ وہ جو قانون ساز ادارہ ہے بعد میں ہندوستان کے لیے قانون بنا سکے. And the third point is bringing into being of an executive council having the support of main Indian parties. ایک ایگزیکٹو کاؤنسل ایسی بنائی جائے جو ہندوستان کو چلا سکے, اور ان میں اس ایگزیکٹو کاؤنسل کی جو سپورٹ ہے وہ کانگریس بھی کرے اور وہ مسلم لیگ بھی کرے. سو بیسیکلی یہ 3 پرپس تھے کیبنٹ مشن کے, کہ جو جس مقصد کے لیے جو تھا وہ بھیجا گیا کیبنٹ مشن ہندوستان. Coming to the next slide, the cabinet mission arrived in Delhi on 24 March 1946. 24 مارچ 1946 کو ہندوستان میں کیبنٹ مشن آیا. For the next 14 days it held negotiations with the Indian leadership. اگلے 14 دن کے لیے مسلسل for 14 days continuous جو کیبنٹ مشن تھی, it held negotiations with the leadership of Congress, that is Nehru, Patel and Gandhi, اینڈ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی, جناح کے ساتھ, اور تارا سنگھ جو سکھ کمیونٹی کا لیڈر تھا اس کے ساتھ بات کی, اینڈ ڈاکٹر امبیڈکر کے ساتھ جو باقی کمیونٹیز کے ساتھ بھی بات کرتے رہے. سو فار 14 days continuously the cabinet mission negotiated with the leadership of India. Congress presented its point of view to mission on April 3rd and demanded a federal form of structure with autonomous provinces. کانگریس کا مین مقصد کیا تھا؟ کانگریس کا جو مین پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو متحد رکھا جائے. نمبر 1, اس میں ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو. فیڈرل فارم سے مراد یہ ہے کہ ایک سینٹر ہو اور صوبے ہوں. اس سینٹر اور صوبوں کے بیچ جو اختیارات ہیں ان کی جو تقسیم ایسی ہو کہ جس میں جو صوبے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوں, سینٹر کم پاورفل ہو. جو صوبے ہیں وہ زیادہ خود مختار ہوں, جو سینٹر ہے وہ اتنا ایز کمپیئر ٹو دا پروونسز جو ہیں وہ زیادہ پاورز رکھتے ہیں. جو کچھ پاورز ہے جیسے کہ ڈیفنس ہے, کمیونیکیشن ہے, کرنسی ہے, بجٹ ہے اور فارن ریلیشنز ہیں, یہ سینٹر کو دیے جائیں, اور باقی جتنا ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, سینٹری ہے, روڈ بنانے ہیں اپنے ایریاز کے, اور ویلفیئر, یہ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے جائیں. سو بیسک جو ایجنڈا تھا, جو بیسک پوائنٹ آف کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو کانگریس نے پرپوز کیا, دیٹ واز a united India with federal form of government and with autonomous provinces. Jinnah met the commission on April 4th and pleaded the case of Muslim League and argued that the solution of India was its division into 2 sovereign states. Jinnah 4 اپریل کو جو ہے وہ کمیشن سے ملا, ان 3 جو ممبرس ہے کمیشن کے ساتھ بات کی, اور یہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا جناح نے کہ ہندوستان کو 2 آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے, ایک پاکستان اور ایک ہندوستان. جناح کا جو سٹانس تھا, جناح کی پرسنالٹی کو اگر آپ دیکھیں, جناح ہمیشہ سیریس موڈ میں رہ کر سختی سے بات کرتے ہوتے تھے. تو جب جناح نے یہ بات کی تو جناح نے جو ہے وہ سختی سے یہ بات کی اور یہ باور کروایا کہ ہم نے 1945 اور 46 جو الیکشن جیتے ہیں وہ اسی مینڈیٹ کے اوپر جیتے ہیں, عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم اب اس مینڈیٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اگر کوئی بھی سلوشن ہے, وہ آپ کوئی بھی فارمولہ بنائیں, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن بنائیں, کوئی بھی آئین یا فریم ورک بنائیں, وہ فریم ورک اور آئین ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر پاکستان کا وجود لازمی ہے. یہ 2 بڑے جو ہے پولیٹیکل لیڈر جب ملے
कैबिनेट मिशन से, तो कैबिनेट मिशन के पास इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब कैबिनेट मिशन का मेन जिम्मेदारी ये थी कि वो इन दोनों को किसी तरह से एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर लेकर आए, इन दोनों के बीच कहीं ना किसी तरह से कॉमनलिटीज़ लेकर आए। लेकिन चूंकि स्टांसेस इतने मुख्तलिफ थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, ये दोनों एक पेज पर नहीं आ सके। आफ्टर मैनी राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस द कैबिनेट मिशन failed to make a consensus, therefore it gave its own plan which was published on May 16, 1946. कांग्रेस ने जो है कैबिनेट मिशन ने जो है बार बार जिन्ना से मुलाकात की, बार बार कांग्रेस की लीडरशिप से बात की और किसी एक कंसेंशुअल पॉलिसी के ऊपर, फार्मूले के ऊपर उन दोनों को राज़ी करने की कोशिश की। तो वो जब नाकाम हुआ तो फिर अपनी तरफ से जो है वो कैबिनेट मिशन ने एक प्लान दिया जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, और ये 16 मई 1946 को पब्लिश हुआ। अब बेसिकली इस प्लान में था क्या, वो कौन सा फार्मूला था जो कैबिनेट मिशन ने दिया। नंबर 1, देयर वुड बी यूनियन ऑफ इंडिया comprising both British India and the Indian states, which would deal with the foreign affairs, defense, communications, and should have the power necessary to raise finances required for these subjects. सबसे पहले जो ये बात की, जो प्लान दिया कैबिनेट मिशन, वो ये था कि हिंदुस्तान तकसीम नहीं होगा, एक यूनियन होगा। अब इस यूनियन में कौन होंगे? ब्रिटिश इंडिया होगा जो 11 सूबे हैं वो, और इंडियन स्टेट्स जो 562 रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें थी मुख्तलिफ, कश्मीर की, जूनागढ़ की, कलात की और साथ में हैदराबाद की, इस तरह की 562 छोटी छोटी रियासतें थीं। इन रियासतों ने जो है वो इस यूनियन का हिस्सा होना है, और इसमें जो सेंटर है उसके पास फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन के जो है वो अख्तियारात होंगे, और टैक्स कलेक्ट करने के अख्तियारात होंगे, इतना टैक्स कि इनके अखराजात पूरे कर लिए जाएँ, बाकी जो अख्तियारात हैं वो सूबे के पास होंगे। The union would have an executive and a legislature. Any question raising a major communal issue in the legislature would require for its decision a majority of the representatives present in voting of each of the two major communities. इस जो यूनियन है सेंटर में एक एग्जीक्यूटिव होगा, यानी एक कैबिनेट और एक हुकूमत होगी, जो हुकूमत जो है वो उस यूनियन को चलाएगी, और साथ में कानून साज इदारा होगा, एक लेजिस्लेचर होगा, एक असम्बली होगी। और उस कोई भी अगर कम्यूनल इशू उठता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के बीच हो, चाहे वो हिंदू सिख के बीच हो, चाहे मुसलमान सिख के बीच हो, चाहे मुसलमान हिंदू के बीच हो, अगर किसी भी हिंदुस्तान में जो है वो कोई भी कम्यूनल इशू जो है वो उभरता है, तो उसका जो हल है वो उस असम्बली में निकाला जाएगा, और उस असम्बली में जो वोटिंग होगी वो मेजॉरिटी से जो है उसका हल निकाला जाएगा, और उसमें वो जो दो कम्युनिटीज़ हैं, जो भी कम्यूनल इशू होगा उन दो कम्युनिटीज़ के मेजॉरिटी लोगों का वोट होना ज़रूरी है। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट ऑल रेजिड्यूरी पावर्स वुड बिलोंग टू द प्रोविंसेस। जितने बकाया जात पावर्स हैं वो सारे के सारे सूबों के पास होंगे। अब यही बकाया जात पावर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि किसी भी मुल्क में सेंटर और प्रोविंस के बीच अख्तियारात की तकसीम होती है। कुछ अख्तियारात जो हैं वो सेंटर के पास होते हैं, कुछ अख्तियारात जो हैं वो सूबे के पास हो जाते हैं, कुछ ऐसे अख्तियारात होते हैं जो बच जाते हैं। तो जो बाकी मानदा अख्तियारात हैं जो बच जाते हैं वो इस प्लान के मुताबिक सूबों को दे दिए जाएंगे, ताकि सूबा ज़्यादा पावरफुल हो, सूबा ज़्यादा ख़ुद मुख्तार हो। इस सूबा को ज़्यादा ख़ुद मुख्तार रहने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि सूबा जब मज़बूत होगा तो उसमें सूबे में इतनी सकत होगी कि वो अपना बोझ ख़ुद बर्दाश्त कर सके, और जब अपना बोझ ख़ुद बर्दाश्त कर सकेगा तो सेंटर को वो फ़ायदा पहुंचाएगा। सूबे में मसाइल कम होंगे तो सेंटर के लिए मसला नहीं होगा, सूबे में टैक्स कलेक्शन आसान होगी तो सेंटर के लिए कोई मसला नहीं होगा। सूबा जितना मजबूत होगा उतना ही सेंटर में पीस और सुकून होगा। सूबा कमज़ोर होगा तो सेंटर में कभी सुकून नहीं हो सकता, इसलिए सूबा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। The next point is that provinces will be divided into 3 groups. अब वो जिन सूबों की वो बात कर रहा है कि सूबे मजबूत होंगे, उन सूबों को 3 ग्रुप में तकसीम कर दिया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए would constitute Hindu majority provinces, that is Madras, Bombay, UP, Bihar, CP and Odisha.
گروپ اے میں سارے کے سارے جو ہیں وہ ہندو میجورٹی پروونسز ہوں گے. موونگ آن ٹو نیکسٹ سلائڈ. گروپ بی وڈ کانسٹیٹیوٹ مسلم میجورٹی پروونسز دیٹ از پنجاب اینڈ WFP اینڈ سندھ. بلوچستان اس وقت تک صوبہ بنا نہیں تھا, وہ کلات اسٹیٹ تھی, تو اسٹیٹ میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا. تو یہ 3 صوبے پنجاب, NWFP اور سندھ یہ مسلم میجورٹی پروونسز ہیں, تو ان کو ایک گروپ بی میں ڈال دیا جی. اور گروپ سی جو ہے وہ نارتھ ایسٹ کی طرف جو صوبے ہیں بنگال اور آسام, تو یہ 3 گروپ یعنی ہندوستان کو 3 بڑے گروپس میں تقسیم کر دیا جائے گا, اور ان گروپ میں گروپ اے, گروپ بی اور گروپ سی, ان میں مختلف صوبے ہوں گے. These 3 groups would formulate their own constitutions. اب یہ ہے کہ ان 3 جو مختلف گروپس ہیں, جو یونینز ہیں, گروپ اے, گروپ بی, گروپ سی, ان کے اپنے آئین ہوں گے, اپنے کانسٹیٹیوشنز ہوں گے. یعنی ایک ہندوستان کے اندر ہندوستان ایک ہوگا, لیکن اس میں جو آئین ہیں, جو قوانین ہیں, وہ 3 گروپس کے مختلف ہوں گے. It would be open for any province to opt out of the given group. یہ کسی بھی صوبہ کے لیے جو ہے وہ کے پاس یہ اختیار شامل ہے کہ وہ کس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے obviously ضروری ہے کہ وہاں کے عوامی نمائندے ووٹنگ کے ذریعے سے جو ہے یہ فیصلہ کریں. This plan was either to be accepted or rejected in full. اور یہ آپشن رکھا گیا کہ آپ جو ہے اس پلان کو مکمل طور پر یا تو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پلان کے کچھ حصے کو ہم ایکسیپٹ کریں گے, کچھ حصے کو جو ہے ہم ریجیکٹ کریں گے. تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ریئیکشن کیا آیا. دی کاؤنسل آف مسلم لیگ میٹ ان دہلی آن June 6 ٹو کنسیڈر دی کیبنٹ مشن پلان. دہلی میں 6 جون کو کاؤنسل بیٹھی اور اس نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی, اور مسلم لیگ ایکسیپٹیڈ دا پلان بیکاز اکارڈنگ ٹو لیگ دس پلان امبوڈیڈ دی سیڈز آف پاکستان. مسلم لیگ نے جو ہے وہ اس پلان کو ایکسیپٹ کیا. دا ریزن فار دس ایکسیپٹنس واز کہ مسلم لیگ نے پاکستان کے حاصل کرنے کی خواہش میں یہ سوچا کہ چونکہ اس میں مسلم میجورٹی پروونس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے بعد میں کہیں پر یہ پاکستان بن جائے. اور جس وقت یہ پلان اناؤنس ہوا, کانگریس ایبسٹین فرام گیونگ اسینٹ فار دا ٹائم بینگ. کچھ عرصے کے لیے کانگریس نے جو ہے وہ اسینٹ نہیں دیا, نہ ریجیکٹ کیا نہ ایکسیپٹ کیا. Moving on to the next slide. The next topic is interim government. اب یہ بالکل اسی کے ساتھ جو ہے وہ مشترک ہے کہ اب ایک عبوری حکومت بنانی ہے. اب یہ جو پلان ہے نا, یہ پلان دیا گیا, اب اس کے بعد ایک عبوری حکومت بنے گی. عبوری حکومت سے مراد یہ ہے کچھ عرصے کے لیے حکومت بنے گی جو اس پلان کے اوپر کام کرے گی, اور اس پلان کے مطابق ہندوستان کو مختلف گروپس میں تقسیم کرے گی اور آئین بنائے گی. تو یہ انٹرم گورنمنٹ, اور انٹرم گورنمنٹ میں جو ہے وہ منسٹرز ہوتے ہیں, یعنی عبوری حکومت قائم ہوگی کچھ عرصے کے لیے, یہ اس کے اوپر جو ہے بات ہو رہی. When Muslim League accepted the plan, Jinnah wrote a letter to the Viceroy that the Viceroy had assured Jinnah that Muslim League will have 5 portfolios in the interim government, to which the Viceroy denied. جس وقت انٹرم گورنمنٹ کے بننے کی باتیں شروع ہوئیں تو جناح نے جو ہے وہ ایک خط لکھا وائسرائے لارڈ ویول کو, اور اس خط میں جناح نے کہا کہ آپ نے کہا تھا, آپ نے مجھے پرسنل کنورسیشن میں کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ جو ہے وہ اس پلان کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو آگے جو عبوری حکومت بنے گی اور اس میں جو مسلمان نمائندے ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلم لیگ سے لیے جائیں گے. لیکن لارڈ ویول نے اس بات سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی تھی. تو جس وقت یہ لیٹر سامنے آیا تو اس میں وائسرائے اور مسلم لیگ کے بیچ ڈیڈ لاک قائم ہو گیا. اور دوسری سائڈ پہ دس کریٹڈ اے ڈیڈ لاک اینڈ دیئر فور مسلم لیگ ریجیکٹڈ دا کیبنٹ مشن پلان. تو مسلم لیگ نے جو ہے وہ پھر اس کیبنٹ مشن کو ہی ریجیکٹ کر دیا, اور مسلم لیگ نے کہا کہ اگر ایک وائسرائے اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا تو ہم کیوں کیبنٹ مشن کو مانیں. جس وقت مسلم لیگ نے ریجیکٹ کیا تو آن July 6 کانگریس ایکسیپٹڈ دا پلان اینڈ دا وائسرائے انوائٹڈ دا پارٹی ٹو فارم دا گورنمنٹ. 6 جولائی 1946 کو پھر کانگریس کی جو ہے وہ ایک مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھی اور اس نے
कैबिनेट मिशन प्लान को बाकायदा अप्रूवल दिया, और अप्रूवल देने के बाद व्हेन दिस प्लान वाज एक्सेप्टेड तो वाइसराय ने जो है वो उनको बुला लिया और कहा कि आएँ आप हुकूमत बनाएं। वाइसराय बेसिकली ज़ाती तौर पर ख़ुद नहीं चाहता था कि कांग्रेस अकेले हुकूमत बनाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात जो मुस्लिम लीग है उसको अगर आप हुकूमत से बाहर रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत मसला क्रिएट कर सकता है। वाइसराय ने बहुत कोशिश की मुस्लिम लीग को मिलाने की, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानी। वो जो मसला था वो पोर्टफोलियोज़ के ऊपर था कि कैबिनेट में 13 मिनिस्टर्स हैं, तो 13 में से जो 6 हैं वो कांग्रेस के होंगे, 5 जो है मुस्लिम लीग के होंगे और 3 सिखों के होंगे। मुस्लिम लीग कहती थी नहीं, 5 आप कांग्रेस को दें, 5 मुस्लिम लीग को दें और 3 जो आप सिखों को दें। इस बात के ऊपर जो था वो एतराज़ था, तो इस वजह से जो है वो डेड लॉक की वजह से मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत का स्टार्ट में हिस्सा नहीं बनी। और जिस वक़्त कांग्रेस को बुलाया गया हुकूमत बनाने के लिए, उसके अगेंस्ट 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द मूव, मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 16, 1946। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जिन्ना के बारे में और मुस्लिम लीग के बारे में, कांग्रेस जो थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मूवमेंट को भी चला लेती थी, कभी खिलाफत मूवमेंट के नाम पर जो है वो अंग्रेज़ों से मुल्क आज़ाद करवाने का सोचा, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट से तहरीकें चलाई। मुस्लिम लीग ने कोई तहरीक नहीं चलाई, मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का तरीका इख्तियार किया कि हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक आप एक्ट करें और उसी के अंदर रहते हुए जो है वो अपने डिमांड्स जो है ब्रिटिश को सामने रखें। लेकिन जिस वक़्त मुस्लिम लीग ने मैंडेट लिया और वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनी, अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग को नहीं लिया गया, तो इसके अगेंस्ट जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। और डायरेक्ट एक्शन डे से मुराद ये है कि हम अब हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते, अब हम भी रेजिस्ट करेंगे, अब हम भी तहरीक चलाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। On that day, almost 4,000 people lost their lives. 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में, बंगाल में, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी, तो इससे क्या हुआ? डायरेक्ट एक्शन डे से मुराद क्या? मुराद ये कि आप एहतजाज करो, आप हड़ताल करो, आप सड़कें बंद करो, आप दुकानें बंद करवाओ, ठीक है। इसकी वजह से कलकत्ता में क्या हुआ कि कम्यूनल वायलेंस शुरू हुआ, जंग शुरू हुई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। जब मुस्लिम लीग के कारकुन गए, उन्होंने हिंदुओं की जो है वो बाज़ार बंद करवाने चाहे, तो उन्होंने वहाँ से रेजिस्ट किया, यूँ झगड़े हुए और जंग की वजह से जो है वो दुकानों को जलाया गया, 4,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया। इसमें मुसलमानों के भी मारे गए, इसमें हिंदुओं के भी मारे गए। तो ये हिंदुस्तान के तारीख़ में पहली दफ़ा जो है वो इतना ज़्यादा कम्यूनल वायलेंस हुआ कि 4,000 लोग मारे गए। इसके बाद however कांग्रेस was sworn in on September 2, 1946। 2 सितंबर 1946 को जो है वो कांग्रेस ने हल्फ उठा लिया और इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसमें मुस्लिम लीग शुरू में नहीं थी, तो उसकी वजह से जब वो कम्यूनल वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ा, और गवर्नमेंट ने प्रेशर की वजह से मुस्लिम लीग को दोबारा बुला लिया और उन्हें ऑफ़र की कि आप भी जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बने। तो मुस्लिम लीग ने इस दौरान जो था वो ये एहसास कर लिया था कि हुकूमत में से बाहर रहने में नुकसान है, ये फ़ायदे में है कि अगर आप हुकूमत में रहें, आप ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप ज़्यादा जो है वो असर डाल सकते हैं। अल्टीमेटली ऑन October 25, Muslim League was made part of the government and was given 5 portfolios. लियाकत अली खान became the finance minister. तो उसी फार्मूले के तहत जब मुस्लिम लीग अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनी, तो 5 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो मुस्लिम लीग को दे दी गई, और उनमें से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो लियाकत अली खान के हिस्से में आई। So when the interim government was formed, the next move was to form a constitution. तो जब हुकूमत बनी इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बाद जो दूसरा मरहला था वो कानून और आइन बनाने का था, और वो आइन इसी तरह से बनना था कि जो है वो हिंदुस्तान को 3
گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی میں تقسیم کر رہے ہیں اور سینٹر کو جو ہے وہ نامنل سے اختیارات دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پروونسز کے اپنے کانسٹیٹیوشنز ہوں. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی. تو جس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی اور وہ بیٹھی آئین کے لیے، تو مسلم لیگ نے کہا کہ نہ وہ اس کا حصہ بنے گی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، نہ وہ کوئی بھی آئین بنائے گی، نہ اس کو ریکگنائز کرتی ہے. دا اونلی ریزن فار اٹ واز کہ مسلم لیگ نے کہا کہ آپ پاکستان بنائیں، ہم کوئی بھی ایسا فارمولہ جو ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی پلان کو ریجیکٹ کر چکی تھی. تو اس لیے مسلم لیگ نے کہا کہ ہم کیبنٹ مشن پلان کو تو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ آپ پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کے بنانے کے لیے آپ کوئی فارمولہ دیں. ایگریمنٹ اور کانسٹیٹیوشن بٹوین کانگریس اینڈ مسلم لیگ واز فار فرام پاسبل. مطلب کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنا پاسبل ہی نہیں تھا. اور مین وائل اسی سیاسی کشمکش کے دوران جو ہے وہ among the confusion Prime Minister Attlee made a statement on February 20, 1947. اسی سیاسی اختلافات کے بیچ جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ایٹلی ہے برٹن کا پرائم منسٹر، اس نے 20 فروری 1947 کو ایک اسٹیٹمنٹ دی. اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی کہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ وش ٹو میک اٹ کلیئر that it is their definite intention to take necessary steps to effect the transfer of power to responsible Indian hands by date not later than June 1948. اور یہ ایک بہت بڑا بیان تھا. پرائم منسٹر ایٹلی نے کہا کہ جو ہماری حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جون 1948 تک ہندوستان کی جو باغ دوڑ ہے وہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دے دی جائے. اور اس نے یہ خبردار کیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ آپس میں کسی بھی آئین کے اوپر اتفاق کریں، لیکن اگر وہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر یہ برٹن گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، یہ برٹن گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ حکومت کس کو دیں. اب یہ بہت بڑا سوال تھا، کیا انگریز جاتے جاتے حکومت کانگریس کو دے گی یا مسلم لیگ کو دے گی؟ تو اس سے بہت زیادہ خدشات پیدا ہوئے. اس خدشات نے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک کنفیوژن کو جنم دیا، اور یہی ٹائم ہے فروری اور مارچ میں پھر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر وائلنس شروع ہو جاتا ہے. مارچ 1947 میں جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ جنگ شروع ہو جاتی ہے. راولپنڈی کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ہندوؤں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا جاتا ہے پنڈی سے. اور مارچ سے ہی جو ہندو ہیں اور سکھ ہیں وہ پنڈی سے نکل کر جو ہے وہ ہندوستان کی طرف آتے ہیں. اور پھر جب ہندوستان میں ہندو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کو بہت مارا پیٹا گیا ہے، تو وہ اس کے بدلے میں پھر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں اور وہاں سے نکالتے ہیں. دہلی میں جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی. تو بنگال میں جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ لڑائیاں شروع ہوئی. تو اس پورے پروسیس میں آگے آپ دیکھو گے کہ 1947 کے اگست ستمبر تک تقریباً 15 لاکھ لوگ قتل ہو جاتے ہیں. اور 15 لاکھ لوگ کوئی کم تعداد نہیں ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ہندوستان سے لوگ پاکستان اور پاکستان سے لوگ ہندوستان میں جو ہے وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں. سو ٹینشنز جو ہے وہ اتنے رائز ہو جاتے ہیں. اسی اسنا میں جو ہے وہ آگے نیکسٹ ٹاپک آتا ہے 3 جون پلان. سو موونگ آن ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. A new Viceroy, Lord Mountbatten, was appointed to resolve the Indian issue. He reached India on March 22, 1947. لارڈ ویول کو واپس بلا لیا گیا کیونکہ وہ ناکام ہو چکا تھا. اس کا he could not make a consensus formula in India. تو اس کی جگہ پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ 22 مارچ 1947 کو جو ہے وہ ہندوستان آ جاتا ہے. When he came to India, he realized that the solution of Indian problem could only be found in partition. وہ جب یہاں پر آیا تو اس نے شروع میں کوشش کی کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ کسی بھی قسم کا جو ہے ریچ آؤٹ کر دیا جا سکے، کوئی ایسا فارمولہ بنے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو سکے، کانسٹیٹیوشن آگے جا سکے. لیکن
حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، اتنا وائلنس ہو چکا تھا، اور کانگریس اور مسلم لیگ میں جو ہے وہ اتنی دوریاں بڑھ چکی تھی کہ اب سوائے ہندوستان کو تقسیم کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں تھا. After the consultation from his advisors, Mountbatten made an outline of the plan based on the demission authority of the provinces. This plan was sent for the approval, which was assented with certain amendments. انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن نے آپس کے جو ایڈوائزرز تھے ان سے بات کی اور نیگوسیشنز کی، کچھ جناح سے نیگوسیشن کی، کچھ جواہر لال نہرو سے اور پھر گاندھی سے اور پٹیل سے جو ہے وہ نیگوسیشنز کی، اور نیگوسیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک فارمولہ بنایا، ایک پلان بنایا، اور اس پلان کو برٹن بھیجا. وہاں اس کو اپروول ملا، اور اپروول ملنے کے بعد the plan was broadcasted on 3rd June, thus it came to be known as the 3rd June plan. تو 3 جون 1947 کو یہ پلان جو تھا وہ ریڈیو پر چلایا گیا، ماؤنٹ بیٹن نے خود براڈ کاسٹ کیا، تو اس وجہ سے اس کو 3rd جون پلان کا نام دیا گیا. اب وہ پلان تھا کیا؟ According to the plan, coming to the next slide, India will be divided after the revision of the plan into two dominions of India and Pakistan. Both of the dominions will have their own separate governor general. کہ ہندوستان کو 2 ڈومینینز میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور وہ انڈیا ہوگا اور ایک پاکستان ہوگا، اور دونوں کا جو گورنر جنرل ہوں گے وہ سیپریٹ ہوں گے. یعنی بالآخر انگریز یہ مان گئی تھی کہ ہندوستان کے مسئلے کا جو حل ہے وہ صرف اور صرف ہندوستان کی تقسیم ہے، اور اسی وجہ سے اس پلان کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو 2 ڈومینینز میں تقسیم. اور ڈومینین سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے فارن افیئرز اور وہ ملٹری کے جو ایشوز ہیں، جب تک وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنتے تب تک وہ انگریزوں کے ہاتھ میں رہیں گی، بعد میں وہ ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. The second point is the provincial legislatures of Punjab and Bengal will decide either to divide the province or not. Both the assemblies will sit in 2 parts representing Muslim majority districts and Hindu majority districts, and will vote in favor or against the partition. The prerequisite for division or unity was the simple majority of votes of the representatives. پنجاب اور بنگال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم میجورٹی پروونسز تھے، لیکن ان میں ہندوؤں کی اور پنجاب میں سکھوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. تو اس لیے یہ وہاں کی اسمبلیوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں گی کہ پنجاب اور بنگال جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوں گی یا نہیں، اور اس کے اسمبلی کے اندر جو ہندو اور مسلم میجورٹی پروونسز ہیں یا سکھ میجورٹی ڈسٹرکٹس ہیں، اس حساب سے وہ آپس میں ووٹنگ کریں گی، اور سمپل میجورٹی سے جس کے حق میں بات چلی گئی تو وہی ہوگا. اگر تقسیم کرنے کی پنجاب کو اور بنگال کے حق میں ووٹ گیا تو پنجاب اور بنگال تقسیم ہوں گے، اور اگر ووٹ اگینسٹ گیا تو وہ تقسیم نہیں ہوں گے. بعد میں جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ میں جو ہے بنگال اور پنجاب دونوں جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ وہ تقسیم ہو جائیں گے. In case of division, there will be 2 different boundary commissions for Punjab and Bengal in order to demarcate the boundaries of both the provinces. Until the reports of boundary commission have been put into effect, the provincial boundaries indicated the appendix will be used. کہ جب تک جب اگر یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہوں گے تو ان کے لیے باؤنڈری کمیشنز بنائے جائیں گے. اور باؤنڈری کمیشن سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ اپوائنٹ کر دیے جائیں گے جو پنجاب اور بنگال کو تقسیم کرنے کے لیے نقشے کے اوپر لکیر کھینچیں گے، اور پھر وہ جو لکیر کھینچی جائے گی وہ پھر بعد میں ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر مانا جائے گا. اور جب تک یہ باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ اپنا رپورٹ نہیں دیتی تب تک جو 3rd جون پلان کے اندر جو ہم نے باؤنڈریز کے بارے میں بات کی ہے وہ وہی چلے گا. Next point is that referendum will be held in northwestern frontier province to choose the constituent assembly as they wish to join. This referendum will be held under the supervision of Governor General with the consultation of the provincial government. کہ صوبہ سرحد میں NWFP میں ریفرنڈم ہوگا، وہاں کے عوام ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. تو جس وقت بعد میں ریفرنڈم ہوا
ریفرنڈم میں جو خدائی خدمتگار بچہ خان کی جو پارٹی تھی اس نے بائیکاٹ کیا، مسلم لیگ نے جو ہے وہ اس کا حصہ بنی، اور عوام نے جو ہے وہ ووٹ دیا پاکستان کے حق میں، اور اس وجہ سے بعد میں NWP جو ہے پاکستان کا صوبہ بنا دیا گیا. موونگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. In order to reconsider its position, Balochistan will be given the opportunity under the examination of the Governor General. چونکہ بلوچستان جو تھا وہ وہ نہیں تھا، ایک صوبہ اس وقت نہیں تھا، وہاں پہ کلات اسٹیٹ ہوتا تھا اور شاہی جرگہ ہوتا تھا کوئٹہ میں. تو کلات اسٹیٹ تو وہ پرنسلی اسٹیٹس کے فارمولے کے تحت آئے گا، پرنسلی اسٹیٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ ابھی بات کریں گے. تو جو کوئٹہ شاہی جرگہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا وہ پاکستان میں جانا چاہتا ہے یا ہندوستان میں. بعد میں شاہی جرگے نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا، تو بلوچستان کو بھی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا. All the princely states will have the right to opt according to the will of the common masses, either to join Pakistan or India. جتنے بھی ریاستیں ہیں پرنسلی، جو 562 ریاستیں ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا وہ وہاں کے عوام کے خواہش و امنگوں کے مطابق کیا وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان. سارے پرنسلی اسٹیٹس نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر لیا، سوائے جوناگڑھ، کشمیر اور حیدرآباد کے. جوناگڑھ جو تھی وہ اور وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی. کشمیر جو اور کشمیر جو تھا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا. جوناگڑھ جو تھا وہ اس کا جو عوام تھی وہ ہندو زیادہ تھی اور مسلمان کم تھی، رولر جو تھا مسلمان تھا، سو دیٹس وائی وہ ہندوستان میں شامل ہو گئی. اور جو حیدرآباد ہے وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ بعد میں جو ہے کشمیر کا ایشو آج تک چل رہا ہے. And the last point is the military assets of the country will be divided according to the proportion of the population. کہ جو ملٹری ایسٹس ہیں، جو توپ ہیں، جو گنز ہیں، جو جتنے بھی ملٹری ایسٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن پروپورشن جو ہے وہ تقسیم کر دیے جائیں گے. اچھا، اب اس کے اوپر ریئیکشنز کیا ہے؟ نہرو نے جو ہے کانگریس کا نمائندہ تھا، he said, "It is with no joy in my heart that I commend these proposals to you, though I have no doubt in my mind that this is the right course. For generations we have dreamt and struggled for a free and independent united India. The proposals to allow certain parts to secede, if they so will, is painful for any one of us to contemplate. Nevertheless, I am convinced that our present decision is the right one, even from the larger viewpoint." نہرو نے بیسیکلی 3 جون پلان کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، یہ آف دا بکس بات ہے، کہ کانگریس مسلم لیگ سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی اور وہ چاہتی تھی، اور وائلنس اتنا ہو گیا تھا دہلی میں، ممبئی میں، کلکتہ میں، یہاں پنڈی میں، لاہور میں، اتنا وائلنس ہو گیا تھا کہ کانگریس نے کہا کہ اب ان کو جانے دو، اب ان کو اپنا ملک پاکستان بنانے دو. تو نہرو نے جو ہے وہ کانگریس نے جو ہے اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیا. دیر آفٹر the All India Congress Committee was called on 14 June and accepted the plan with the hope that India would be reunited one day. اس امید کے ساتھ کہ شاید ہندوستان دوبارہ جو ہے وہ ملک بنے، ایک ملک بنے، اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس پلان کو ایکسیپٹ کیا. Coming to the next slide, M.A. Jinnah said that the decision of the Council of All India Muslim League, which has been summoned to meet on Monday 9th June, and its final decision can only be taken by the conference according to our constitution, precedents and practice. But so far as I have been able to gather on the whole, reaction in the Muslim League circles in Delhi has been hopeful. جنہوں نے خطاب کرتے ہوئے ریڈیو آل انڈیا ریڈیو پر کہا کہ میں یہ فیصلہ جو ہے وہ خود نہیں کروں گا، یہ کانفرنس کے سامنے جو اس کے سامنے رکھوں گا جو مسلم لیگ کا ہے، وہ جو فیصلہ دے وہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا. تو وہ بعد میں جو ہے on 10th of June Council of All India Muslim League met in Delhi and gave full authority to Jinnah to accept the fundamental principles of the plan as compromise, and he accepted the plan. 10 جون کو جو ہے وہ مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ اس 3 جون پلان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. بلدیو سنگھ جو سکھوں کا ریپرزینٹیٹو تھا said, "It does not please everybody, not the Sikh community anyway,
but it is certainly worthwhile. Let's take it. تو بلدیو سنگھ جو سکھ کا لیڈر تھا وہ بھی اس پلان کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا. سو اف یو لک ایٹ 3rd جون پلان، یہ بیسیکلی پاکستان کی کریشن کے لیے جو ہے وہ ایک فریم ورک بنا دیا گیا پاکستان کی بننے کے لیے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں تھا. اٹ واز ناٹ این ایزی جاب ٹو ڈو. اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل پریشر ڈالنی پڑی برٹش کے اوپر بھی اور کانگریس کے اوپر بھی. مسلم لیگ یہ چیز اچیو کرنے میں جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں وائلنس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب پاکستان بنا، جب 3rd جون پلان سارا پروسیس سیاسی طور پہ جو ہے یہ ساری عملات جو جتنی بھی ہم نے پڑھی، نہرو رپورٹ کو 14 پوائنٹس، ویول پلان، کیبنٹ مشن، اور یہ سارے سیاسی جو ہے وہ افق پر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عام جو عوام ہے وہ کیا سوچ رہی تھی، وہ پاکستان کو کیسا دیکھتی تھی، ان کا پاکستان کے بارے میں کیا خیال تھا. سب سے پہلے جب پاکستان کے آواز لگائی گئی، کانگریس مسلم لیگ نے جب آواز لگائی، تو عام عوام نے کچھ ایون مسلمانوں نے، جو چاہے پنجاب کے اندر ہوں، چاہے وہ NWFP میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، کہیں پر بھی پاکستان کے اس نظریے کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ پذیرائی عام عوام نے سٹارٹ میں نہیں دی. لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، وقت جاتا گیا، مسلم لیگ بحیثیت جماعت مضبوط ہوتی گئی اور مسلم لیگ کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ بڑھتا گیا، تو عوام کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے بات، عام حلقوں میں جو ہے بات پاکستان کے اوپر شروع ہو گئی. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستان کی بات، پاکستان کی آواز جو ہے عام عوام کے اندر مضبوطی سے پکڑنے لگ گئی. اور پھر جب یہ پاکستان کی بات ہے، اس نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا. مذہبی رنگ جو ہے 1945-46 اور اس کے بعد جو ہے الیکشنز ہیں، ان میں جو ہے مذہبی رنگ اختیار اس طرح سے کیا کہ بہت سے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ پاکستان ایک ایسی اسلامی ریاست ہوگی جہاں جو ہے وہ مسلمان اپنے زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے. تو جس وقت یہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا تو پاکستان جو ہے وہ کانگریس کے لیے اور ہندوؤں کے لیے جو ہے وہ ایک ناقابل قبول ایک چیز بن گئی. تو جس وقت اسلامی کلر اور یہ کمیونل ڈیوائڈ آ گئی اس کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ، تو اس کی بنیاد پر جو ہے پھر بعد میں وائلنس ہوا. اور جس وقت کلکتہ کلنگز ہوئیں اس میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں، اس دن سے جو ہے وہ پھر یہ بات کانگریس نے کے حلقوں میں اور مسلم لیگ کے حلقوں میں بات شروع ہو گئی کہ اب پاکستان بننا ناگزیر ہو گیا. وہ اس لیے کہ وائلنس اس قدر شدید تھا کہ 4000 لوگ جو ہے وہ ایک دن میں مارے گئے ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں. اور پھر بعد میں تقریباً 15 لوگ جو ہے وہ اس پارٹیشن کے پورے. اور تھوڑا سا میں وائلنس کی شدت آپ کو بتاؤں کہ جس وقت پنڈی میں جو ہے وہ سکھوں کو مارا جا رہا تھا، تو ان کے مارکیٹوں کو جلایا جا رہا تھا، تو بہت سے سکھ مردوں نے جو ہے وہ اپنے خواتین کو خود اس وجہ سے قتل کیا کہ کہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ریپ نہ ہو جائے، کہیں وہ اغوا نہ ہو جائیں، کہیں قتل نہ ہو جائیں. اور بہت سے سکھوں نے، بہت سے ہندوؤں نے یہاں پر خودکشی کی صرف اس بات پر کہ کہیں جو ہے ہمیں ہم اس کا شکار نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی جس وقت مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، ان کی لاشیں جو ہے روڈوں پر پھینکی گئی، بچوں کو اغوا کیا گیا. ایک اور جو سب سے پینفل چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں ہندوستان کے سائڈ پر بھی اور یہاں پاکستان کے سائڈ پر بھی خواتین اغوا ہونے لگ گئیں. کوئی خوبصورت خاتون کسی کو نظر آ گئی یا وہ کہیں جو ہے وہ کسی کے پیچھے تھا تو اس کو اغوا کر لیا جی، اور اغوا کرنے کے بعد میں پتہ لگا جی کہ اس کا مذہب تبدیل کر دیا گیا ہے. اگر وہ مسلمانوں نے اغوا کیا تو اس کو مسلمان کر دیا، اور اگر جو ہندوؤں نے اغوا کیا یا سکھوں نے اغوا کیا تو اس کو سکھ اور مسلمان بنایا دیا گیا. اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف جنہوں نے جن کو پتہ تھا کہ ہم پہ گزر گئی وہ سکھ تھے. کیوں؟ کیونکہ سکھ کے جو مذہبی پوائنٹس تھے وہ سارے کے سارے آدھے پاکستان میں رہ گئے اور آدھے ہندوستان میں رہ گئے. تو سکھ کو اس بات پر غصہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ معاشی طور پر، ہمیں معاشرتی طور پر، ہمیں مذہبی طور پر تقسیم کیا گیا. اور باقاعدہ جو ہے وہ سکھوں نے جھتوں کی شکل میں پلاننگ کے ساتھ مل کر
جو ہے وہ امرتسر سے اور ہندوستانی پنجاب سے جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا اور قتل کیا. ٹرین بھر کر جو ہے وہ جب یہاں سے بھی جاتے تھے اور وہاں سے بھی آتے تھے تو راستے میں لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ٹرین میں سے صرف ڈرائیور کو چھوڑ دیا جاتا تھا, باقی سب کو قتل کر دیا جاتا تھا, جس میں چھوٹے بچے, جس میں مرد, خواتین شامل تھے. تو یہ اس قدر پینفل اور اس قدر تکلیف دہ ایک پارٹیشن تھی اور پاکستان کی کریشن تھی. سو moving ahead, the last portion of this lecture is the Government of India Act 1947. جب آزادی پاکستان کو ملی تو وہ آزادی کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ہے وہ ہندوستان کو جب آزادی ملی اور پاکستان بنا تو اس کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ہے ایک ایکٹ پاس کیا گیا اور اس ایکٹ کا نام ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947. It is also called as the Indian Independence Act. یہ ہندوستان کی آزادی کا ایکٹ بھی کہلایا جاتا ہے. The bill was presented in House of Commons on 4 July 1947 and was passed from House of Commons on 15 July. It got approval from the House of Lords on 16 July. The bill received royal assent on 18 July and was called as the Government of India Act 1947. یہ قانون شکل دینے کے لیے پارلیمنٹ سے اس کا پاس ہونا لازمی تھا, تو اس لیے 4 جولائی کو جو ہے وہ ہاؤس آف کامنز جو لوور ہاؤس ہے برٹن کا, وہاں یہ پیش کیا گیا, وہاں پہ اس پہ ڈبیٹ ہوئی اور 15 جولائی کو یہ وہاں سے پاس ہوا. اور اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز جو ان کا اپر ہاؤس ہے وہاں گیا اور 16 جولائی کو وہاں سے بھی پاس ہوا اور 18 جولائی کو کنگ نے جو ہے اس کے اوپر سائن کیا اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947 کہلایا. اور اس بل کے جو پروویژنز ہیں ان میں سے چند یہ ہے کہ ڈویژن آف برٹش انڈیا انٹو انڈیا اینڈ پاکستان ود افیکٹ فرام اگست 15 1947 کہ 15 اگست 1947 سے جو ہے یہ بل افیکٹو ہوگا اور افیکٹو ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان میں تقسیم ہو جائے گا. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے, آپ دیکھو کہ یہ وہ بل ہے, یہ وہ قانونی دستاویز ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان بنا, اور اس قانونی دستاویز میں لکھا ہوا ہے کہ 15 اگست سے ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو جائیں گے, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ 14 اگست کو ہماری آزادی منائی جاتی ہے. تو یہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قانوناً جو ہے وہ ہم 15 اگست کو ہم آزاد ہوئے ہیں, لیکن ہم 14 اگست کو اپنی آزادی مناتے ہیں ایک دن پہلے. پارٹیشن آف دا پروونسز آف بنگال اینڈ پنجاب بٹوین دا ٹو نیو کنٹریز, کہ اس ایکٹ نے یہ قانوناً فیصلہ کر دیا کہ پنجاب اور بنگال کو آپ تقسیم کرو 2 حصوں میں, ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے پاس جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس آئے گا. اینڈ ٹرمینیشن آف برٹش سوزرینٹی اور پرنسلی اسٹیٹس, کہ جتنے بھی پرنسلی اسٹیٹس ہیں اور جتنا بھی پورا ہندوستان ہے اس پر سے انگریزوں کا جو تسلط ہے, انگریزوں کا جو حکومت ہے, یہ ختم ہو جائے گا 15 اگست سے. سو یہ وہ لانگ ٹائم پیریڈ تھا. اگر آپ نے لیکچرز جو ہیں وہ سنے ہیں پرانے, تو اس میں 1757 سے جب پہلی دفعہ جو ہے وہ سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی شکست دے دیتی ہے, اور بعد میں 1857-58 میں جو ہے وہ برٹش راج آ جاتا ہے, اس سے لے کر 1947 تک جو ہے وہ پوری برٹش حکومت تھی. اور 15 اگست وہ تاریخی دن تھا, وہ دیٹ واز دی اسپیسیفک ڈیٹ کہ جس پر انہوں نے خود قانوناً یہ کہہ دیا کہ 15 اگست کے بعد جو ہے وہ ہماری ہندوستان کے اوپر سے حکومت ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد a boundary commission was appointed under Sir Cyril Ratcliffe that was responsible for the division of Punjab and Bengal. پھر ایک کمیشن بنایا گیا سر سیرل ریڈکلف جو کہ ایک جج تھا, اور اس کے انڈر کہ جو ہے وہ پنجاب اینڈ بنگال کو تقسیم کرے. پھر یہ کمیشن جو ہے وہ پھر بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر دیتا ہے, آدھا پنجاب جو ہے وہ انگریزوں کو ہندوستان کو دے دیتا ہے اور آدھا جو ہے وہ پاکستان کو دے دیتا ہے. سو دس واز دی فیٹفل گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جس نے پاکستان کو آزادی بخشی, اور یہ وہ ساری قانونی اور سیاسی جنگ تھی پاکستان کے لیے جو جنہوں نے مسلم لیگ نے جو ہے وہ لڑی, اور کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ جو ٹگ آف وار چلتی رہی کانسٹیٹیوشن کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر, یہ اس کی پوری اسٹوری تھی. So coming to this conclusion that Pakistan was achieved after a long battle of political and constitutional struggles, and obviously the human loss جو اس وقت لوگ مارے گئے. اگر آپ ان سے بات پوچھیں جو لوگ تقسیم کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے دوران جو لوگ مارے گئے, ان کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو وہ بہت دردناک ہے, وہ بہت پینفل ہے.
اور یہی دردناک اور یہی پینفل جو پیدائش ہے پاکستان کی، یہ پھر شاخسانہ بن جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ برے تعلقات کا۔ آج تک ہمارے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے یہ وہ وائلنس ہے جو 1947 میں جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہوا۔ سو دس از آل اباؤٹ دی پاکستان موومنٹ۔ اس کے بعد اگلا سیکشن جو مین سیکشن شروع ہوگا دیٹ ول بی دی ہسٹری آف پاکستان، اور پھر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں گے کہ جس وقت پاکستان 1947 اتنی مشکلات اور اتنی قربانیوں کے بعد بنا، کس طرح کی پالیسیز ہوئیں اور سیاسی اور اکنامک اور پولیٹیکل کس طرح کے جو ہے معاملات وہاں پر چلے کہ آج جو ہے پاکستان اس دوراہے پر کھڑا ہے۔ سو we'll stop here. In the next section we'll start the lecture from post 1947 era. Thank you and Allah Hafiz.